अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट नून मीम चौहान के साथ में हाजिर। आज मैं आपसे बहुत सारे अमूर पर बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि अभी तक कोई तकरीबन मैंने 50 के करीब वीलॉग्स किए हैं, जिसकी मुझे बहुत अच्छी रिस्पांस इस सेंस में तो नहीं आई कि कोई मेरे लाखों सब्सक्राइबर बन गए और ये वो। नो नो नो, ना मैं सदीक जान बनना चाहता हूँ, ना मुबशर लुकमान और ना उसामा गाजी, बिल्कुल नहीं। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं सब्सक्राइबर्स लेने की। मेरी ख्वाहिश एक सच का जौन सा बयानिया है उस पे लोगों को रैली अराउंड करने की मेरी ख्वाहिश है। रूहानियत जो कि असली हम में हमारा मकसद है इस दुनिया में आने का, उसको फ़रोग़ देना मेरा बयानी है। इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। मैं एक फ़कीर आदमी हूँ, एक बहुत सादा ज़िंदगी गुजारता हूँ। कल मुझे कोई शख्स कह रहा था कि जी आप बड़ी ब्रांडेड टी शर्ट्स पहनते हैं। हाँ जी, मैं पहनता हूँ, ये बड़ी कंफर्टेबल होती हैं। और मुझसे ये भी पूछ लें कि मैं ये $4 की मेसीज़ के लास्ट एक्ट से ख़रीदता हूँ जनाब साहब। और कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे किसी चीज़ की शोबाजी की ज़रूरत नहीं। मुझे तो एक बंदे ने कहा था मेरे पास आईफोन है, वो भी कर्ज पे लिया हुआ है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स पे, कि उसको आप दबा दिया करें जब आप एडिट कर दिया करें। मुझे क्या ज़रूरत है एडिट शेडिट करने की। कल मैं अपने नवासे को गोद में लिए बात कर रहा था। मैंने जनाब सदर शदर नहीं लगना है, मैंने ताहिरुल कादरी नहीं बनना है, मैंने कोई मुबल्लिग नहीं बनना है। मैं एक सादा फ़कीर आदमी हूँ। मैं तो तन्हाई इतनी ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये मैं जंगल में से रूजवेल्ट पार्क के कुछ से जंगल नमा से हैं, इस जंगल में से तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने बयानिए का कहा कि आप एक्सप्लेन पूरा किया करें, बेशक ज़्यादा हो जाएंगे 2 मिनट का। दरअसल 2 मिनट का जो मैंने रखा है उसका ये मतलब नहीं है कि मेरा वीलॉग 2 मिनट का ही हुआ करेगा। एक हमारे पंजाबी में बहुत आम फहम ये बोला जाता है, आई यार चट 2 मिनट बैठांगे। दिस इज़ एक्चुअली फ्रॉम दैट, आई यार चट 2 मिनट दुख दर्द फरोलांगे। सो दिस इज़ फ्रॉम दैट के 2 मिनट नज़र चौहान के साथ। इसके अलावा इसका कोई इस तरह की नहीं है कि वीलॉग 2 मिनट का होगा, 200 मिनट का होगा या 200 सेकंड का होगा। आते हैं आज 3-4 टॉपिक्स में डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं खालिद साहब का टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये मुल्क क्यों ठीक नहीं हुआ। शाम को मैंने रूहानियत वाला एस्पेक्ट बताया था सॉल्यूशंस का। आज मैं इसमें दुनियावी एस्पेक्ट बताऊंगा कि ये कैसे ठीक होगा। उसके बाद हम अमेरिका के निज़ाम की बात करेंगे, अमेरिका के कोरोना के इशू की बात करेंगे कि ये अब कहाँ हमें लेके चल रहा है। पंजाब के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, जिसने आजकल बुलडोज़र लेके और कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हुई हैं, ठीक है जी। तो और कुछ मामला जो, हाँ आखिरी बात, मैं जस्ट कयूम खान साहब की तारीफ़ की थी। तो ये जो वली खान के ANP के नसीम वली खान, जिसने कच्छा चोरी किया था और शेरबाज बंजारी ने कहा था ये कच्छा नहीं पहनती है ना, वो कल कुत्तों की तरह मुझे इसमें पड़ गए यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर पर। ये 4-5 बातें मैं करूँगा। फर्स्ट मैं शुरू होता हूँ खालिद साहब की बात कि आप सोल्यूशन नहीं। मैं तंग आ गया हूँ इस सवाल से। बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि आप सोल्यूशन नहीं बताते। मेरे जैसा आदमी जो 20 साल पब्लिक सर्विस में रहा है, वो बोंगा पागल तोर नहीं बता सकेगा सोल्यूशन, तो फिर मुझे मौत आ जानी चाहिए। मैं तो वो आदमी हूँ जिसने कोऑपरेटिव्स की गुत्थी सुलझाई जो 10 साल कोई जज ब्यूरोक्रेट नहीं सुलझा सके थे। 13 अरब खा गए थे वो कोऑपरेटिव वाले मालकान, और कोई 30 अरब कोऑपरेटिव के अफसरान खा गए थे। आज भी उधर एक DVC औरत रखी हुई है, चेयरमैन कोऑपरेटिव, उससे ज़रा मेरा मुनाजरा कराएं। खा गए हैं ये लोग, ये ब्यूरोक्रेट, ये अफसर। उसका गालिबन हस्बैंड भी अफसर है। ये मौतें लगी हुई हैं इनकी, बदमाशी है इनकी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आते हैं टॉपिक पे। कल मैंने बताया था कि इसके 2 हल हैं, इन तमाम मसाइल के 2 हल हैं। एक रूहानी है जो अपनी नीयत ठीक करना है, एक चॉइस जो मिली हुई है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। आपने पॉजिटिव की तरफ जाना है या नेगेटिव की तरफ जाना है।
پھر تاریخ گواہ ہے اور قرآن پاک کے اگزامپلس دیے ہوئے ہیں اللہ پاک نے کہ کیسے میں نے جو نیگیٹو پہ گئے ان کو کیا سزائیں دی، جو پازیٹیو پہ گئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہی جنت دوزخ ہے، یہی جنت دوزخ ہے، یہی جنت دوزخ ہے۔ قیامت بالکل ایسے نہیں ہوگی کہ ایک بہت بڑی ہستی کوئی رجسٹر لے کے بیٹھی ہوگی نظر صاحب تو جہنم اور فلن، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ایوری ون ول سفر ہیئر، ایوری ون ول انجوائے لائف لائک ہیونس ہیئر۔ ویری سمپل، ویری سمپل، قدرت کا کوئی سگا نہیں ہے۔ تو چلیں جی، کل میں نے روحانیت پہ بتایا تھا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے۔ خالد صاحب نے تو نہیں خیر مجھے دی، میں خود ہی اپنے آپ سے وہ کاؤنٹر آرگومنٹ کر رہا ہوں۔ مین آر ناٹ اینجلس، ٹھیک ہے جی، آدمی فرشتے نہیں ہیں، آپ کیا کریں گے؟ وہ نہیں، وہ نیگیٹیوٹی کو پک کرتا ہے، کیا کریں گے آپ؟ پھر سٹیٹس ہیں، پھر یہ سالہ سوشل کانٹریکٹ بنایا گیا تھا، عمرانی معاہدے بنائے گئے تھے، پھر ہم نے اپنے فریڈمز، اپنے حقوق ان سیاستدانوں کو، ان حکمرانوں کو دیے۔ ہم نے کہا آپ ہمیں سیکیورٹی دیں۔ میں نے کہا تھا نا مونٹے ویڈیو کنونشن کا جو سب سے خامی جو نیشن سٹیٹس کی ہے وہ یہی ہے جو اس نے کیپیسٹی ٹو انٹر انٹو ایگریمنٹ کی۔ بالکل نہیں، تاریخ پروو کرتی ہے کہ وہ کیپیسٹی ٹو انٹریکٹ ود ادر اسٹیٹس طاقت پر مبنی تھی، طاقت پر، وہ اس چیز پہ مبنی نہیں تھی کہ ڈیموکریسی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، جی ڈی پی وہ ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ سوسائٹی ایز اے یونٹ، کنٹری ایز اے یونٹ، 2 اسکوائر کلومیٹر میں بھی کوئی ریاست بن سکتی ہے، کامیابی سے چل سکتی ہے۔ سپریم کورٹ پہ میں آگے جا کے آؤں گا، سپریم کورٹ کا لیڈنگ ڈیسیجن آیا ہے امریکن سپریم کورٹ کا کہ آدھے سے زیادہ اوکلاہوما نیٹیوز کا ہے۔ چلو دوڑو، تم کدھر امریکی ہو، ادھر بیٹھے ہو، ان کا ہے، ہاتھ لگا کے دیکھنا، وہ نیٹو ریزرو ہے، ادھر نہ جانا، خبردار۔ یہ باتیں بڑی آسان ہیں، یہ باتیں عقل فہم کی ہیں۔ معاملات کدھر خراب ہوتے ہیں؟ معاملات ادھر خراب ہوتی ہیں جب آپ کی نیت خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کو مادہ پرستی کے چسکے گھیر لیتے ہیں۔ میں گلے کی مثال کیوں دیتا ہوں؟ اچھا جی، میں خیر وہ مثال پہ میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ شام کو میں روحانی ایسپیکٹ، روحانیت کے ذریعے حضرت انسان کی ٹریننگ، جس میں علامہ اقبال کو اخیر سمجھتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکل ایسپیکٹ سے اور اس کی جون سا تحریری بیانیاں ہیں انہی کے تجربے سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علامہ اقبال واز دی الٹیمیٹ۔ دن کو میں بتایا کروں گا، پہلے تو میں صرف مسائل بیان کیا کرتا تھا، آج سے میرا پہلا سیگمنٹ ہوا کرے گا کہ یہ مسئلہ ہے۔ میرا دوسرا سیگمنٹ، کیونکہ دن کو میں 2 ویلاگز کرتا ہوں، دوسرا سیگمنٹ یہ بتایا کرے گا کہ ان کا حل کیا ہے۔ اچھا جی، آتے ہیں کہ اب یہ جو مسئلے مسائل ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ، صرف ایک وجہ، احتساب۔ جی، احتساب نہیں پاکستان میں جناب۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے 5-6 اور بندے اپنی مرضی کے رکھیں، مجھے بھی بے شک آپ اپنا جون سے چیک کر کے رکھیں، ٹھیک ہے جی، 5 بندے اور رکھیں، 6 رکھیں، جو بھی رکھیں، یہ جے آئی ٹی شائی جس طرح بناتے ہیں۔ 1970 کی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے لے کر اے پی ایس کے بچوں کے کمیشن کی رپورٹ تک جو معاملات ہوئے ہیں سکروٹنی کے لیے ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے جی، 6 مہینے کا ٹائم دیں، 6 مہینے کا ٹائم دیں، ٹھیک ہے جی، انڈیپینڈنٹ ہم فائنڈنگز دیتے ہیں، ان کو ٹرائل کورٹ ہمیں دیں جہاں ٹرائل کے لیے جایا جائے، تاکہ ہم جو ایویڈنس پرووائڈ کرتے ہیں اس کی فردر، کیونکہ یہ کمیشن انکوائریز تو ایک رپورٹ ہوتی ہیں نا، جیسے نجفی صاحب کی تھی، تو وہ ساری ادھر جائیں، اور وہ صرف ایک کام کیا جائے کہ قانون میں تبدیلی کی جائے کہ یہ ایک کمیشن ہے، چلیں مجھے بھی نہ رکھیں، کوئی آپ اپنی مرضی کے بندے رکھ لیں، ٹھیک ہے، جو بھی ایکس وائی زی، وہ ان ساری جانچ پڑتال 50 سال کی کرے، ان کیریکٹرز کو کھنگالے، ایونٹس کو کھنگالے اور کورٹ میں سبمٹ کرے۔ ایک سپریم کورٹ کے ججز، بلکہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اس کو یوز کیا جائے، ٹھیک ہے نا،
اس میں 2 سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں، 2 سینئر ترین چیف جسٹسز آف دا ہائی کورٹ ہوتے ہیں، اور چیف جسٹس اسے پریزائڈ کرتا ہے پاکستان کا. اس کے سامنے وہ معاملات پیش ہوتے ہیں. ہاں مجھے آپ پروسیکیوٹر رکھ لیں، وہ جو کمیشنز کی رپورٹس آئیں ان کی پروسیکیوشن میں کرتا رہوں گا. ایک قانون میں ترمیم کریں کہ ان سارے کیریکٹرز کے بارے میں، ان 50 سال کے کیریکٹرز کے بارے میں جو فیصلہ ہو کہ یہ ملوث تھے، ان کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کیا جائے، ان کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کیا جائے، یا ان کو زندہ جلا دیا جائے، یا ان کو کسی اسٹیڈیم میں پتھر مار مار کے ان کا برکس نکال دیا جائے. جناب نیلسن منڈیلا نے ریکنسیلیشن اینڈ ٹروتھ، نیشنل ریکنسیلیشن اینڈ ٹروتھ کا دیا تھا نا، جس کو مشرف چاچا کر رہا تھا کہ اس کا مطلب NRO ہے. مشرف نے بھی پٹھا بٹھایا NRO کر کے. نیلسن منڈیلا بھی آج قبر میں خوش نہیں ہے کہ یہ میں نے کیا کیا تھا. سر جی کوئی ریکنسیلیشن نہیں، آئی فار این آئی، ٹوتھ فار اے ٹوتھ، کوئی قدرت میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں بابا، قدرت میں ہے کوئی معافی تلافی ہے ہی نہیں. میں یہ درخت کاٹ دیتا ہوں، شام تک میں نے الٹا پڑا انہیں، میں سفر کروں گا، معافی مانگ لوں، میں جتنی مرضی معافی مانگ لوں. توبہ استغفر اللہ، میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہوں کہ میرے سے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، غلطی نہ سرزد ہو جائے. احتساب ہوگا تو معاملات ختم ہو جائیں گے. کل میں پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی ایک نئی کھیل دیکھ رہا تھا. ایک ایپ بن گیا ہوا تھا اور ایک فیس بک ٹویٹر اکاؤنٹ تھا، اور دھڑا دھڑ آج جی لاہور میں اینٹی کرپشن نے حکومت کے ساتھ مل کے اتنی زمین واگزار کرا لی، آج ڈیرہ غازی خان میں واگزار کرا لی. میں نے ادھر ایک چھوٹا سا لکھا کہ جناب آپ نے یہ زمینیں تو واگزار کرا پھر رہے ہیں، بڑی کاروائی کر رہے ہیں. میری ایک پچھلے سال ستمبر کی درخواست ہے کہ میرا ایک 10 کروڑ کا وراثتی گھر قبضے پہ ہے، صرف فراڈ کی بیس پہ. اس پہ اینٹی کرپشن نے 1 سال سے کوئی فیصلہ نہیں لیا. جواب کیا آتا ہے؟ بہت مہربانی، جواب آ گیا. جواب آیا کہ ایک ایپ ہے، گوگل میں آپ جائیں، وہ ایپ لوڈ کریں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس ایپ سے پھر آپ ہمیں اپروچ کریں. اسے کہتے ہیں بابو پنا، اسے کہتے ہیں حرام زدگی، ٹوٹل حرام زدگی اسے کہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اس پہ یہ پوچھ سکتا تھا کیا نمبر ہے درخواست کا، ٹھیک ہے جی. ایپس میں نے سب سے پہلے ایپ ڈاؤن لوڈ کیا تھا عمران خان کا، یہ انکوائریوں کا. وہ اس ایپ میں میری درخواست پڑی ہے. اس ایپ میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. اٹ گوز ٹو چیف سیکرٹری. یہ یوسف کھوکٹ ٹٹا سا حرام زادہ، یہ پنجاب کا چیف سیکرٹری، اس کے پاس گیا میٹر. اس نے لکھا اچھا جی رپورٹ ٹو کنٹونمنٹ بورڈ، ٹھیک ہے جی. کنٹونمنٹ بورڈ نے کہا میٹر پرٹینز ٹو کورٹ. اچھا جی، اس کے بعد یہ ٹٹا سا پھر کھوکر لکھ رہا ہے میٹر ریزالٹ، اور مجھے کہہ رہے ہیں اب ڈانس کریں آپ جا کے روزویلٹ پارک. ایسے احتساب نہیں چلیں گے، ایسے ڈرامے نہیں چلیں گے، ایسے بدماشیاں نہیں چلیں گی. فضیل اصغر چیف سیکرٹری ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے اپنا حساب نہیں دیا. فضیل اصغر چیف سیکرٹری، کسی نے نہیں پوچھا کہ بدماش تو نے تو کہا، وہ افضل تو کہہ رہا ہے 60 لاکھ روپیہ تجھے دیا تھا. جس دن نیب کورٹ میں فضیل اصغر کو بلایا گیا تھا، یہ گاڑی کے نیچے سے نکل کے باہر چلا گیا تھا، اور یہ شفقت محمود وغیرہ اس کا جو ماما ہے، یہ ٹٹو ہیں، یہ جرنیل ہیں، یہ سارے اسے بچا رہے تھے. GHQ کا یہ آدمی ہے. پاکستان میں مسئلہ احتساب کا ہے. جب تک احتساب نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. آرام سے سوئیں، بالکل لوٹیں، پاکستان کو لوٹیں، ٹٹا کے لوٹیں. کوئی بندہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے. میرا بھائی ہے پاور آف اٹارنی ہولڈر میرا اس اینٹی کرپشن کیس میں، ٹھیک ہے نا جی. وہ کل پرسوں اوکاڑا میں تھا، تو اس کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن جو ایک گریڈ 15-16 کا کوئی انسپیکٹر تھا، وہ کتوں کی طرح پڑھ رہا تھا، کتوں کی طرح پڑھ رہا تھا. میرا بھائی گریڈ 21 سے ریٹائر ہوئے ہے، انتہائی مہذب شریف النفس شخص، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ چپ رہا. اس نے ڈپٹی ڈائریکٹر کو کہا کہ اس کو لگام ڈال. کمپلیننٹ کو مہذب سوسائٹیوں میں عزت دی جاتی ہے، اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، وسل بلورز کو انعام دیے جاتے ہیں. اور اس کی لینگویج دیکھیں،
پاکستان کا مسئلہ یہ احتساب ہے. آپ مجھے کہیں گے پاکستان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یا پاکستان کی کیا وجہ ہے خرابی کی. میں کہوں گا نمبر 1 احتساب، نمبر 2 احتساب، نمبر 3 احتساب. آتے ہیں دوسری ٹاپک پہ، امریکی نظام پہ. میں اس کے ساتھ ہمیشہ کمپیئر اس لیے نہیں کرتا کہ امریکہ کوئی سپر پاور ہے یا امریکہ تک پہنچا نہیں جا سکتا ہے. جیسے عام فہم زبان میں کہو اسی اتھے تک کتنے پہنچ سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے. ایسی بالکل بات نہیں ہے. امریکیوں میں ول ہے، امریکیوں میں نیک نیتی ہے، امریکیوں میں خوف خدا ہے، ٹھیک ہے نا جی. امریکیوں میں کانشنس از الائیو. امریکی سپریم کورٹ کا کل کیلنڈر ایئر ختم ہوا تو انہوں نے اپنی اس پہ ریویوز آئے. بہت ساری اخباروں نے لکھا کہ جی ان کا اپنا سپریم کورٹ نے پچھلے 1 سال میں کیا کیا، اور سپریم کورٹ کے 3 ڈیسیژنز کو بہت زیادہ سراہا گیا، بہت زیادہ سراہا گیا. نمبر 1، سپریم کورٹ کے ٹرمپ کے بارے میں فیصلے بہت زبردست. حالیہ ہی فیصلہ سپلٹ ڈیسیژن آیا 5-4 پہ، 7-2 پہ آیا غالباً. سپریم کورٹ نے کہا کہ کانگریس کو ٹرمپ دینے کا پابند نہیں ہے، ایز اے پریزیڈنٹ ٹیکس کے گوشوارے امیونٹی ہے، لیکن وہ جیوری کو دینے کا پابند ہے، وہاں امیونٹی بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم کہتی پھر رہی ہے اس نے کیوں پوچھ لیا، اس نے کیوں پوچھ لیا، اور یہ ٹائی کوٹ ممی ڈیڈی گروپ جو بدماش بیٹھے ہیں ہم پہ کہ لندن میں پراپرٹیاں، اور تو ٹی وی پہ آ کے بات کر کے لندن میں کیسے پراپرٹیاں لی ہیں. ٹھیک ہے نا. میں تیرا وکیل بنتا ہوں. یہ فاروق عرفان، قاضی فائز عیسیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدماشیاں کی، لوٹا، اربوں کا لوٹا، ٹیکا لگایا گورنمنٹ کو اور کہا ہم ایماندار، فوج کھا گئی، ڈانس کرنا شروع کر دیا. میں قیوم خان کا کیوں آپ کو کہتا ہوں، وہ انہی میں سے تھا. قیوم خان چاہتا تو اس کی بچی جو ادھر کینیڈا میں رہ رہی ہے وہ اس وقت کھرب پتی ہوتی اگر قیوم خان قاضی فائز عیسیٰ کے باپ کی طرح ہوتا، اور اگر اس کی بیٹی قاضی فائز عیسیٰ کی طرح کی ہوتی. جناب کل ایک ANP کے بدماش نے مجھے کہا، میں نے تو اسے پھر ڈیلیٹ بھی کر دیا، مجھے بہت تپ آئی، آپ ایک قیوم خان چور کو، بدماش کو جس نے بیک سٹیپ کیا، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اصل تو باچا خان تھا، باچا خان نے یہ توپ چلائی، وہ توپ چلائی. ایک اور بات بتاتا چلوں، تاریخ ضرور پڑھا کریں. میں کالج میں تھا تو میں نے کہا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد اچھی باتیں کرتا تھا، گاندھی ٹھیک باتیں کرتا تھا، کانگریس یونائٹڈ انڈیا کے لیے کہہ رہی تھی، وہ ٹھیک تھا. یہ محمد علی جناح چاہے ایجنٹ بنا یا ان کے چکر میں آ گیا، یہ ہمیں مروا گیا. قیوم خان فرنٹیئر سے ممبر ہوتا تھا، کانگریس کا ممبر قیوم خان، اور ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر ہوتا تھا. یہ تاریخ پڑھیں آپ، تاریخ پڑھنے کی تکلیف نہیں نا کسی کو. ایک دن اسمبلی میں تقریر ہو رہی تھی، قیوم خان کی باری تھی. محمد علی جناح نے کہا کہ قیوم خان تم مجھے باری دو تقریر کی. اس نے کہا لے لیں سر. محمد علی جناح بولا. محمد علی جناح باہر سے چیمبر میں ملا. اس نے کہا قیوم خان تم مسلم لیگ میں آ جاؤ، کانگریس چھوڑ دو. پتہ تھا بیرسٹر ہے، قابل آدمی ہے، ایک پاپولیرٹی گین کی ہوئی ہے. قیوم خان صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات نیند نہیں آئی تھی، اور اگلے دن قیوم خان نے مسلم لیگ جوائن کر. ٹھیک ہے جی. قیوم خان گورنر بھی، اس وقت گورنر، اس سے پہلے باچا خان کا بھائی ہوتا تھا ڈاکٹر خان. ٹھیک ہے جی. جب پاکستان کا معاملہ آیا، باچا خان وغیرہ بالکل انڈیا کے ساتھ اس طرح تھے، ہندوؤں کے ساتھ. انڈیا یہ چور ہیں، غدار ہیں. میں پھر کہوں گا نسیم ولی خان وہی کچھا چور. یہ سارے خون کا پتہ لگتا ہے، جو خون حلال کا دوڑ رہا ہوتا ہے رگوں میں، وہ اپنا آپ بتاتا ہے، وہ گریس بتاتا ہے، وہ موریلٹی بتاتا ہے، وہ تہذیب و تربیت کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. قیوم خان صاحب ادھر چلے گئے جی، اور پاکستان بن گیا. انہوں نے کہا جی ریفرینڈم، بلکہ ریفرینڈم ہوا بنوں میں. قیوم خان صاحب نے خطاب کیا، وہاں اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، اتنے. قیوم خان واز اے ویری پاپولر پرسن. دیکھیں جو بھارت لا تھا، جو ارب پتی بن سکتا تھا. گاندھی اور ان دونوں کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ دونوں بڑے ٹاپ لائرز تھے، دونوں کے پاس 1 ٹکا نہیں تھا. could have been an extremely good lawyers، ارب پتی ہوتے.
وہ سارا وکیلوں اپنے جونیئر وکیلوں کو پیسہ دلا دیتے تھے. ہاں محمد علی جناح صاحب ٹائی بوٹ فلیٹیز ہوٹل فلاں ٹمکان بلڈنگیں یہ محمد علی جناح کے کام ہوتے تھے. وہ گورا ٹائپ بابو سگار پینے اور یہ وہ سارا کچھ. تو لو جی قیوم خان صاحب ادھر بن گئے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 70 کے الیکشن میں بھی قیوم خان کی زیادہ سیٹیں تھیں. یہ مولانا مفتی محمود یہ جون سا ہے نا یہ اتنا ہی بدماش ہے جتنا اس کا بیٹا فضل الرحمان بدماش ہے. اس کی 6 سیٹیں تھیں. تو ولی خان گروپ کے ساتھ جس کے ساتھ بھی مفتی محمود نے ملنا تھا حکومت بن جانی تھی. لو جی وہ اس کے ساتھ مل گیا. قیوم خان انٹیریئر منسٹر بن گئے. رات کو 12 بجے فائل آتی ہوتی تھی پرائم منسٹر. بھٹو بہت کام کرتا تھا خود فائلیں پڑھتا تھا بھٹو سے. صبح 4 بجے وہ واپس چلی جاتی تھی. قیوم خان صاحب نے پڑھا ہوتا تھا اس کو خود انٹیریئر منسٹر. آج کل آپ دیکھیں بریگیڈیئر اعجاز انٹیریئر منسٹر ہے جو اگر ایک انگریزی کا جملہ لکھ دیں میری گردن کاٹ دینا. اور ایک ٹٹا سا حرام زیادہ فراڈ بدماش سیکرٹری انٹیریئر ہے یوسف نسیم کھوکر جس کو اگر یہ کہے کہ یہ مسئلہ ہے یہ اس طرح کر کے کچھ انڈیا کے ٹریٹرز بیٹھے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز پاکستان کی ختم کرنی ہے تو یار یہ کر. کھوکر نے کہنا سر سائن کدھر کرنی ہے سائن کدھر کرنی ہے. حرام زدگی بدماشی چور بازاری کت پنے کی انتہا ہے. کمنگ بیک ٹو یو ایس اے سپریم کورٹ 3 ڈیسیژن یو ایس سپریم کورٹ کے بہت ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. 1 ٹرمپ پہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن. سیکنڈ انہوں نے گے اور LGBT کا یہ جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک ورکر وہ جہاں کام کرتے ہیں بیچارے تو ان کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں. وہ بیچارے اپلائی نہیں کر سکتے. امریکہ میں بھی یہ ہے کہ وہ خسرا جیسے پاکستان میں خسرا یہ وہ. امریکی سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کسی امپلائر نے ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. ٹرانسجینڈر کی سیٹس رکھیں آپ ایسی کی اگر کسی نے کوئی کیس کہیں آیا کہ لیسبین گے یا ٹرانسجینڈر ہونے کی وجہ سے ڈسکریمنیٹ کیا گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ کمپنی بند کر دی جائے اور امپلائر کو تباہ و برباد کر دیا جائے. جناب ایک اور تیسرا ڈیسیژن جو سپریم کورٹ نے بہت زبردست انہی چیزوں پہ لیا اس میں بھی میٹر جون سا ہے وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا کہ یہ جو ریلیجس سکولز ہیں پرائیویٹلی چرچ کچھ سکول اون کر رہا ہے. تو ہوا یہ تھا کہ گورنمنٹ کچھ گورنمنٹ کے ادارے پرائیویٹ سکولز کو بھی سبسڈیز دیتے ہیں کہ چلیں ہم گورنمنٹ اتنا سکول کا برڈن نہیں اٹھا سکتی. جیسے یہ گلاب دیوی اسپتال کو سبسڈی ملتی ہے کہ چلیں جی گورنمنٹ سیکٹر میں اگر ہم پورا نہیں کر سکتے تو اگر فلینتھروپسٹ نے کچھ بنائے ہیں یہ چیزیں تو چلیں ان کو ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو اس طرح چرچ کے ساتھ اسکولوں کو کرتی تھی. کوئی 1970-72 میں مسئلہ آیا مونٹانا ادھر ایک اسٹیٹ ہے بلکہ میں مونٹانا میں سیٹ ہونا چاہتا ہوں. مجھے بہت پسند ہے. میں ادھر سے ستارے بہت اچھے نظر آتے ہیں اور ہم روحانی لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے. تو مونٹانا کی اسٹیٹ نے کسی ایک ایشو پہ سبھی پرائیویٹ اسکولوں کو ایڈ دینا بند کر دی کہ جی ان کو کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. اس ڈیسیژن کے خلاف کافی سارے معاملات ہوئے. کچھ اسٹیٹس نے جاری رکھا لیکن اسٹیٹس نے ایک بڑی بدماشی کی. اس کی گارب میں ریلیجس سیمینریز کے جو اسکول تھے کیتھولکس کے ان کو ایڈ دینی بند کر دی اور باقی پرائیویٹ اسکولوں کو کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم ایڈ دیتے رہیں گے. پوچھا جی کیوں کہ وہ جی اسٹیٹ جون سی ہے وہ چرچ سے سیپریٹ ہے. جی واہ کیا اسٹیٹ چرچ. وہی مجھے پھر علامہ صاحب یاد آ جاتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ٹھیک ہے جی. وہ سپریم کورٹ کے اس وقت 5 کنزرویٹو ججز ہیں 4 دوسرے ہیں. وہی ہونا تھا 5-4 سپلٹ ڈیسیژن آیا لیکن انہوں نے کہا جی بالکل نہیں اس طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی. آپ پاکستان دیکھیں میرا جو سارا اخلاقیات اور روحانیت کے تھرو
انقلاب لانے کا یا زندگیاں اچھے کرنے کا شام کو جو میں سلوشنز بتاتا ہوں، اس کے لیے مجھے ایک کسی مدرسہ چاہیے اور مدرسے سے اسکول چاہیے. پاکستان میں ان کو بند کرنے کا کہا جاتا ہے کہ مدرسے بند کیے جائیں، وہاں لونڈے بازی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چلانے والے اس طرح کے ہیں، چلانے والے فضل الرحمان ٹائپ بندے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو ادھر انہوں نے کہا جی نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایک جج نے بہت اچھا لکھا، اس نے سمجھا، اس نے لکھا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ریلیجن چرچ کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ اسکول ہوگا. میں خود کیتھیڈرل اسکول سے پڑھا ہوں. صبح ہمیں نا وہ کیتھیڈرل اسکول لاہور کا ایک بہت بڑا چرچ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے بہت بڑا چرچ ہے لاہور کیتھیڈرل. اس کے ہمیں صبح وہ بائبل ہائم پڑھائی جاتی تھی، ٹھیک ہے جی. اس نے کہا کہ انسان بننے کے طریقے یہ اسکول سکھاتے ہیں. یہ ہے جناب صاحب سپریم کورٹ کا ڈیسیجن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، امریکی سپورٹ نے کیا. اگلا ٹاپک کرونا کا میں آپ کو بتا رہا تھا. کل ٹرمپ نے پہلی دفعہ ماسک پہنا. ٹرمپ ایک ہاسپٹل فیسلٹی کو دیکھنے گیا تھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں میں روز امریکہ میں کیسز دوبارہ آنے شروع ہو گئے ہیں. میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ بے شک یہ چین نے وبا پھیلائی ہے، لیکن یہ وبا اگلا انسانی ارتقا برپا کرے گی. یہ میوٹیٹ کرے گی جینز میں، ٹھیک ہے جی، اور اس سے اگلا انسانی ارتقا ہوگا. گوئنگ بیک ٹو ڈارونز سروائیول آف دا فٹسٹ. صرف وہ سروائیو کر سکیں گے جو اس جرم کے ساتھ میوٹیٹڈ کے ساتھ زندہ رہ سکیں گے، اور جو زندہ رہیں گے وہ پھر بیونڈ 5 سینسز دیکھ سکیں گے. یہ ہو کر رہے گا، اور زیادہ تر چانسز، بلکہ مجھے تو یقین ہے، یہ امریکہ سے ہوگا. مجھے آپ لکھتے رہا کریں اپنے کامنٹس وغیرہ، میں پڑھتا رہتا ہوں، بہت سارے کامنٹس ہیں. میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں، مجھے کسی قسم کا کوئی شوق نہیں ہے. میرے اندر سے صرف ایک کلمہ حق کہنے کی، جیسے کہ کل باچا خان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا. اپنا بہت خیال رکھیں. شام تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے پاس.